अजीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फोरम में खुश आमदीद। दिखाई भी जो न दे, जो नज़र भी आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अजीज़ तलबा तलबात, आज का हमारा टॉपिक साल अव्वल के हमद है। उनके अशार की तशरीह करेंगे। सबसे पहले खुलासे की तरफ बढ़ेंगे। खुलासे के अहम निकात देख लें। कायनात में सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह ताला की है, उसका मकाम व मर्तबा है, उस जैसा किसी का मकाम व मर्तबा नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला लाख पर्दों में छुपा होने के बावजूद भी बेपर्दा है अपनी निशानियों की वजह से। इसी तरह अल्लाह ताला खलवत और जलवत हर जगह मौजूद, हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, बंदों का सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे बड़ा राजदान है। तो बढ़ते हैं हम पहले शेर की तरफ। पहला शेर है जी, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने कहाँ तू है। शायर अल्लाह ताला की सिफात गिनवा रहा है, हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में अकेला है, वाहिद ला शरीक है, ना ही उसकी ज़ात में कोई शरीक है, क्योंकि वो जिस्म से मुबर्रा है, वो जिस्म नहीं रखता, उस जैसा कोई नहीं, उसकी कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती। वो इस कायनात का मालिक है और अपनी सिफात में भी वो अकेला है, उस जैसी कोई, उसकी जितनी भी सिफात है उस जैसी किसी की सिफात नहीं। मतलब आग जलाती है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो जलाएगी, और अल्लाह ताला ना चाहे तो वो कभी नहीं जला सकती। और ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था कि 40 दिन तक आग में रहने के बावजूद आग नहीं जला सकी, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी के वो 40 दिन बेहतरीन दिन थे मेरी ज़िंदगी के। इसी तरह पानी को अल्लाह ताला ना चाहे तो वो नहीं डबो सकता, चाहे तो वो डबो सकता है। तो इसी तरह ये जो वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हमने सुना और देखा वाक़यात में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गुज़र रहे थे पानी में से, तो रास्ता बनता गया और वो गुज़र गए। इसी तरह जब फ़िरौन का जो लश्कर था वो गुज़रा, तबाह बर्बाद हो गया। तो इसी तरह ये सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं। वो चाहे तो नुकसान पहुँचाए, तो वो पूरी दुनिया भी शामिल हो जाए तो कुछ उनको नुकसान पहुँचाने से रोक नहीं सकती। अगर वो फ़ायदा पहुँचाना चाहे तो पूरी दुनिया नुकसान पहुँचाने पर उतर आए तो नहीं पहुँचा सकती। तो इसी तरह कहने का मकसद है कि शायर यहाँ पर जो बात बयान कर रहा है, अल्लाह ताला अपनी ज़ात में भी अकेला है, अपनी सिफ़ात में भी अकेला है, उस जैसा कोई है ही नहीं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। दूसरे मिस्र में शायर कहते हैं, कौन जाने कहाँ तू है। अल्लाह ताला के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि इस वक्त अल्लाह ताला फलां जगह पर मौजूद है। अल्लाह ताला हालांकि हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन उसके बावजूद हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते अल्लाह ताला फलां जगह पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हम इंसान महदूद हैं, हमारी सोच महदूद है। अल्लाह ताला लामहदूद है। इसी तरह लामहदूद महदूद में कभी नहीं समा सकता। इसीलिए हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। वो हर जगह होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्ट एक जगह पर है। इसीलिए कौन जाने, कोई नहीं जान सकता कि अल्लाह ताला कहाँ है। हालांकि वो हर जगह मौजूद है, लेकिन उस सिफात के लिहाज से मौजूद है, लेकिन उसको आम आँख से नहीं देख सकते, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने वो ताकत ही नहीं दी कि वो उसे देख सके। और ये वाक़या कोह तौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया, तो वो नहीं देख, अल्लाह ताला के जलवे की ख्वाहिशमंद थे और वो बेहोश हो गए। तो ये वाक़या सामने, इसीलिए इसी तरह अल्लाह ताला की जो ज़ात है, उस जैसा कोई नहीं। वो हर जगह मौजूद होने के बावजूद कोई एग्ज़ैक्ट नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला फलाँ जगह पर मौजूद है। बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशान तू है। अल्लाह ताला लाख पर्दों में छुपा हुआ है, लेकिन बेपर्दा क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अपनी सिफात के लिहाज से हर जगह मौजूद है। इस कायनात पर निगाह दौड़ाई जाए, अब अगर हम निगाह दौड़ाएं, अगर इमारत को देखें तो उसके बनाने वाले का ख्याल जहन में आता है, तस्वीर को देखते हुए उसके मुसव्विर का ख्याल आता है। तो इसी तरह इस कायनात में मौजूद चरिंद परिंद, इंसान, ज़मीन, आसमान, आसमान का खुद ब खुद खड़े होना बग़ैर सतूनों के, और ज़मीन का निज़ाम, ये सारी चीज़ें, ये कायनात का निज़ाम हमें बता रहा है अल्लाह ताला की कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो अल्लाह ताला लाख पर्दों में छुपा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसकी निशानियाँ बेपनाह हैं, लामहदूद हैं। इसकी निशानियों की वजह से वो बेनिशान है। हर जगह पर निशानियाँ होने के बावजूद भी बेनिशान है, फिर भी लैल निहार में है। आज इंसान सोच रहा है अल्लाह ताला के बारे में, लेकिन लामहदूद अल्लाह ताला और इंसान महदूद है। इसीलिए महदूद में लामहदूद चीज़ नहीं समा सकती। तो इसलिए 100 निशान होने के बावजूद भी वो बेनिशान है। आज भी बहुत से मामलात में इंसान की अक्ल दंग रह जाती है।
سر ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے اس کی سوچ، وہ اللہ کی ذات تک وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کی ہستی تک اس کی مکمل ادراک نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر حوالے کے اشعار بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اگلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کہتے ہیں اکیلے تنہائی کو، اور جلوت محفل کو کہتے ہیں، اور پنہاں چھپا ہوا، اور عیاں ظاہر۔ یہاں الفاظ معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو جلوت مطلب جہاں ہم اکیلے ہوتے ہیں، وہاں دوسرا بظاہر کوئی نہیں ہوتا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جہاں ہم بھیڑ میں، ہجوم میں، لوگوں کے رش میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ کہتے ہیں حکیم لقمان کے بارے میں کہ اس کے استاد نے ایک مرغا دیا اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے آؤ، تو وہ مرغ لے کر گئے، اور کہتے ہیں کہ وہ شام کو ویسے ہی کہ ویسے واپس لوٹ آئے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، جہاں ہم اکیلے ہیں یا ہجوم میں، ہر جگہ اس کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، موجود ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری مدد کرنے والی ذات ہے، ہر سب کچھ دیکھنے والی، ہمارا رازدان ہے۔ تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو خلوت اور جلوت میں ہونا۔ اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہیں پنہا کہیں عیاں۔ بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں واضح نظر آتی ہے، بہت سے معاملات مشکلات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، جب اچانک اس کا کوئی حل نکل آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو ہماری مدد کر رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا قرب حاصل کرنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ محدود میں لامحدود چیز نہیں سما سکتی۔ اسی لیے بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بعض معاملات میں ہم سوچ سوچ کر تھک جاتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی اس معاملے تک۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں چھپی ہوئی اور کہیں ظاہر ہے۔ اسی طرح ایک شعر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اپنی صفات کی لحاظ سے۔ تو اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہیں ہے تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ یہ دراصل شعر جو ہے وحدت الوجود کا شاخسانہ ہے۔ اس میں وحدت الوجود کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک صوفیہ کا ایک نظریہ ہے کہ جس کے تحت یہ کائنات اللہ تعالیٰ کل ہے، اور یہ کائنات ایک جزو ہے، حصہ ہے۔ تو اس لیے اس انسان جو اس کائنات میں موجود ہے، وہ اللہ کا جزو، اس کا حصہ ہونے کے ناطے، اس کا عکس ہونے کے ناطے اس دنیا میں موجود ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ مہمان اور میزبان دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ جس طرح مہمان چند لمحوں کے لیے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور جو میزبان ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اسی دنیا میں اس دنیا میں انسان کی حیثیت دراصل ایک مہمان کی سی ہے، جو یہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا جزو ہو کر، اس کے عکس کی صورت میں موجود ہے، اور وہاں سے چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ مہمان اور میزبان دونوں صورتوں میں دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو نظریہ ہے ابن عربی نے دیا تھا، اور اس پر بہت سے اعتراضات بھی ہوئے تھے، اور بعض صوفیہ کرام نے بہت اعتراض کیا اس پر، اور اس کے مقابل جو ہے نا حضرت مجدد الف ثانی نے اپنا نظریہ وحدت الشہود انہوں نے نظریہ دیا تھا۔ لیکن اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سے صوفیہ کرام اس کے پیروکار رہے ہیں۔ تو اس لیے وحدت الوجود اس مطلب کائنات کا ایک جزو ہے اور اللہ کل ہے۔ اس وجود کے تحت شاعر نے یہ شعر لکھا ہے اور بیان کیا ہے ہمیں کہ میزبان اور مہمان کی صورت دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا میں موجود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عکس ہونے کے ناطے انسان یہاں موجود ہے، دراصل اللہ تعالیٰ ہی اپنے عکس کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے۔ آگے ایک شعر دیکھ لیتے ہیں جی، غالب کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ رنگ میں رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شاعر نے دراصل کہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ دنیا ہے، ایک باغ کی مانند، خوبصورت باغ جس میں طرح طرح کے پھل پھول جو ہے نا کھلے ہوئے ہیں، اور پتے سرسبزی و شادابی، بڑا خوبصورت سما ہے یہ، بڑی خوبصورت کائنات دنیا اللہ تعالیٰ نے رنگینیوں سے بھر دیا ہے اس کو، اور اس میں طرح طرح کے میووں سے بھر دیا ہے اس کو، نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس لیے بڑا اللہ تعالیٰ باغبان ہے، باغبان باغ کی نگرانی کرنے والا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ اس باغ کی، اس کائنات کی، اس دنیا کی بڑی خوبصورتی سے نگہبانی کر رہا ہے. وہ ہر ایک کو، کیڑے کو پتھر میں بھی رزق پہنچا رہا ہے. تو وہ بہت خوبصورت ذات ہے جو ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ہم جھٹلائیں گے؟ تو قرآن مجید میں بھی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت یہاں پر شاعر بیان کر رہا ہے کہ اس چمن میں آپ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. جس طرح کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک ٹوکری رکھی ہوتی ہے پھولوں کی، اور وہ جو ٹوکری ہے وہ ذات کے لحاظ سے تو ایک سائڈ پر پڑی ہوتی ہے، لیکن صفات کے لحاظ سے پورے کمرے میں اس کی جو بھینی بھینی خوشبو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو اسی طرح اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا، لیکن اس کی نشانیاں، اس کی عظمتیں، اس کی نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو اندازہ لگا کر ہم واضح ہی پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف. آخر میں مقطع ہے جی، اور مقطع بتا دوں آپ کو یہاں پر اسٹوڈنٹس کے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. جس شعر میں تخلص نہ ہو غزل کے آخری شعر میں تو اس کو آخری شعر کہیں گے، اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے. مقطع کے لیے شرط ہے کہ آخری شعر ہو، شاعر اپنا تخلص بیان کرے. تو بڑھتے ہیں مقطع کی طرف. محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. ہم انسان ایک دوسرے کے عیب دیکھ لیتے ہیں، یا ایک دوسرے کو ممکن ہے ہم اپنے عیب بھی بتا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو، لیکن یہ بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے عیب کو دوست راز ہی رکھے. لیکن وہ راز نہیں رکھتا، بہت ممکن ہی نہیں کہ وہ راز رکھے، وہ کسی نہ کسی کو ضرور بتائے گا. اسی طرح ہم انسان بھی اپنے راز نہیں چھپا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر وقت موجود ہے، اور ہمارے ہر راز جاننے والی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں رسوا نہیں کرتی. ہمیں لوگوں کی طرح جب کسی کے پاس ہمارے کوئی نیگیٹو پوائنٹس، منفی پوائنٹس آ جائیں تو وہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، وہ ہمیں بلیک میل نہیں کرتا، وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے رسوا نہیں کرتا. وہ بہت بڑی ذات ہے. وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا توبہ کرنے کے لیے. لا تاخذ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انتظار میں رہتا ہوں. اور جب ایک اللہ کا بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو آسمان سے پردے سارے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے، بالکل نہیں رہ جاتا. تو توبہ کا انتظار میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس آخری شعر میں شاعر بتا رہے ہیں رازدار تو، راز جاننے والے تو بہت ہیں، لیکن بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ راز کو راز ہی رکھیں. وہ دوسروں کو ضرور ہی بتائیں گے، راز کو راز نہیں رکھ سکتے. انسان میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ وہ راز کو راز نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو رازوں کو چھپانے والا ہے، ستار العیوب ہے. وہ بہت سچا اور ہمدرد ہے انسان کا، اور رازوں کو چھپانے والی ذات ہے. تو عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا حمد کا آج کے نظم کا ٹاپک. اگلے لیکچر میں ہم اگلی نظم پڑھیں گے. اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا اردو لیکچر کے حوالے سے یہ جو آن لائن لیکچر کا ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ یوں ہی جاری و ساری رہے.